अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िल्ले हैदर और एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। प्रोग्राम हमारा वही है, अब बनेगा अपना घर। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे गेस्ट आते हैं जो कि आपकी वो परेशानियां जो कि घर बनाने के मुतालिक होती हैं कि घर कहाँ बनाया जाए, किस जगह बनाया जाए, फ्लैट लिया जाए, आमदनी कम है, आमदनी ज़्यादा है। तो हम ऐसे गेस्ट बुलाते हैं ताकि आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाए और फिर आपका फ़ीडबैक मिलता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कराची, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहर हों, सूबे हों, जगहों पे 25 से ज़ायद अलाटीज़ जिस बिल्डर और डेवलपर के पास हैं वो है गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़। पहले एक पैकेज देखते हैं छोटा सा, गौहर ग्रुप है क्या और इनके प्रोजेक्ट हैं क्या, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है आवाम के लिए। फिर अपने गेस्ट का तारुफ भी कराएंगे और आपसे बात भी कराएंगे। पहले देखते हैं एक छोटा सा पैकेज। जी नाज़रीन, पैकेज आपने देखा गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, जिसमें प्लॉट्स के बारे में भी बताया, आपको फ्लैट्स के बारे में भी बताया, विलास भी हैं, इस तरह शॉपिंग सेंटर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। चेयरमैन हैं कंपनी के जनाब हनीफ गौहर साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया आपका। वेलकम टू आवर शो। पैकेज आपने तो खैर बनाया है, लेकिन नाज़रीन ने हमारे देखा बहुत सारे उनके जहन में सवालात होंगे। जब हमने डिसाइड किया था कि हम आपको अपने प्रोग्राम में बुलाएं और आपसे कुछ सवालात करें, तो लोगों ने बहुत सारे सवालात किए। सबसे मेन क्वेश्चन जो लोगों ने किया कि आप हनीफ साहब से ये पूछें कि कम आमदनी वालों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट है। देखिए ज़िले, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जो आपका सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये एक आम आदमी का सवाल है। इस वक्त आम आदमी का सवाल इस तरह से है कि 1,20,00,000 घरों की इस वक्त भी कमी है कि जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है। हर इंसान का ख्वाब होता है अपना घर, और बदकिस्मती से आप ये देखें कि पहले का जो दौर हुआ करता था वो जॉइंट फैमिली सिस्टम का दौर हुआ करता था। बेशक उस वक्त लोग इकट्ठे फैमिली मेम्बर सब मिलजुल के राज़ी खुशी रहा करते थे। लेकिन आजकल का जो दौर है, और हम जो आप लोगों के ज़रिए ही, टीवी के ज़रिए जो हम ड्रामों में भी देखते हैं कि आजकल की लड़की की जब शादी होती है तो उसका सबसे पहला अरमान ये होता है कि मेरा अपना घर हो, मैं अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारूं। तो उस हवाले से उसे अपना घर चाहिए। अब आप जब मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, अब अगर जिस तरह जो लोग नौकरी पेशा हैं जिनकी आमदन 30,000, 40,000 या 50,000 है एक एवरेज, उनके लिए यकीनन इस महंगाई में अपना घर बनाना मुश्किल काम हो गया है। अगर आज से मैं समझता हूँ कि 8-10 साल पहले आप चले जाएं, उस वक्त तक घर बनाना फिर आसान था। घर बनाना इसलिए आसान था कि उस वक्त की कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम थी। लेकिन इस 5-8 साल के अंदर जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का इंक्रीज़ हुआ है वो मोर देन 100% हुआ है। अब आप ये देखें कि अगर कोई घर आपको उस वक्त 25 लाख में मिला करता था या मिल सकता था कोई अपार्टमेंट, अब आप जो है तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो आपको 50 लाख में मिले। बिल्कुल। अब वो जो 25 लाख वाला जो एक अपार्टमेंट था, वो इस वक्त अगर आप बुक करने के लिए जाते हैं तो आपको 70 लाख रुपए से कम नहीं बुक होता। और अगर आप रेडी में ख़रीदना चाहते हैं कि अगर 50 लाख रुपए आपकी जेब में हैं तो शायद आपको वो 2 बेड लाउंज का या 1 बेड लाउंज का अपार्टमेंट जो है तो वो मिल जाएगा उस अच्छा, पर। एक चीज़ बताएं हनीफ साहब, ये जो आप बता रहे हैं ये अपार्टमेंट तो मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के इश्तिहारात आप भी देखते होंगे, हमें किसी का नाम नहीं लेना। लोग कुछ बिल्डर से परेशान भी हैं, उनसे तंग भी हैं, प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं होता, पैसे बढ़ा देते हैं, डबल फाइलें होती हैं। लेकिन हमने जो ज़ाहिर बात है जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हम जिस मेहमान को बुलाते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, वर्किंग करते हैं ताकि आपसे सवालात किए जा सकें। तो सबका एक ही जवाब था। बिल्डर ने क्या जवाब दिया तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो आवाम की राय थी आप लोगों के मुतालिक, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मुतालिक, उनका कहना यह था कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ बुक कराएं, विला, फ्लैट या बेंगलो, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ना वहाँ लीज़ के में कोई मसला होगा, ना कागजात में कोई मसला होगा, ना बिल्डर आपसे ये कहेगा आके कि भाई वो वहाँ कब्ज़ा हुआ हुआ है, अभी मेरा केस चल रहा है कोर्ट में। तो आपके पास ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है कि आप लोगों को एक ऐसा प्रोजेक्ट देते हैं कि आपका इश्तिहार चलता है और जब लोग वहाँ जाते हैं तो पता चलता है आधे से ज़्यादा तो सेल आउट हो चुके हैं। देखिए ज़िले, उसमें सबसे ज़्यादा नीयत की बात होती है।
اگر آپ کی نیت کسی بھی کام کے لیے ٹھیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے آپ کے ساتھ. ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہمارا اپنا تعلق متوسط طبقے سے ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ ہمارے الاٹی ہیں تو آپ نے کس مشکل سے اپنا پیٹ کاٹ کر وہ قسطیں آپ نے ہمارے پاس جمع کرائی ہیں، اور ان قسطوں کو سامنے رکھ کر ہم آپ کے لیے مکان تعمیر کر رہے ہیں یا اپارٹمنٹ ہم تعمیر کر رہے ہیں. اب اگر ہم وہ کام احسن طریقے سے نہیں کریں گے اور آپ کی امانت آپ کو وقت پر نہیں لوٹائیں گے تو یقیناً میرا یہ ایمان ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ وہ جو آپ کے دل سے جو بدوائیں نکلیں گی، تو جو بدوائیں انسان لیتا ہے وہ کبھی، میں نہیں سمجھتا کبھی کامیاب ہو سکے. ایک ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ سے ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اگر آپ نے لی ہے تو آپ کامیاب ہوں گے، لیکن حقوق العباد کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ کے دل سے جو بدوا نکلے گی حقوق العباد میں کہ میں نے آپ سے زیادتی کی ہوگی، تو آپ کے دل سے جو بدوا نکلے گی تو میں اس پہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو میں نے پہلے دن سے یہ اپنا پلے باندھا ہوا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس میں کوئی بدوائیں مجھے ملیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی ایسی زمین پر کام نہ کروں کہ جس زمین کے اندر کوئی ایشو ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ کوئی پرابلم آئی، اور کوئی ایسا 2 نمبر کام نہ کروں کہ جس میں میری رسوائی ہو. تو میرے خیال سے آج میں 30 سے 40 پروجیکٹ اگر میں نے بنا لیے ہیں اس کراچی شہر میں اور لوگوں کو میں ڈیلیور کر چکا ہوں، اور 25,000 سے زیادہ لوگ میرے کسٹمر ہیں اس ٹائم پہ، لوگ میرے الاٹیز ہیں جو میری بنائی ہوئی سوسائٹیوں میں یا میری بنائی ہوئی بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں. تو یقیناً اگر ان کا فیڈ بیک یہ آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں میری یہ کامیابی ہے. میرے پیسہ کمانا کامیابی نہیں ہے، میرا فیڈ بیک جو میرے پیچھے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے خود فرمایا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ میرے پیٹھ پیچھے لوگ، میرے الاٹیز جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، جن کو میں نے بنا کر اپنے وقت پہ چیزیں ڈیلیور کی ہیں، اگر ان لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو میرا یہ سوچ ہے کہ میں انشاءاللہ مستقبل میں بھی اللہ مجھے کامیاب کرے گا. آمین. اچھا ایک چیز اور بتائیں کہ لوگ شہر کے بیچوں بیچ جگہ خریدتے ہیں یا ایک فلور اوپر بنا رہے ہوتے ہیں اپنا گھر، نہ ان کو لائٹ مل رہی ہوتی ہے نہ ان کو گیس مل رہی ہوتی ہے، چکر لگا رہے ہوتے ہیں. آپ جنگل میں بناتے ہیں، وہاں منگل کر دیتے ہیں، وہاں پہ ہر سہولت مہیا ہوتی ہے، لائٹ بھی لوگوں کے شفٹ ہونے سے پہلے پہنچ چکی ہوتی ہے، گیس کا کنیکشن بھی ہوتا ہے، انفراسٹرکچر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہ کس طرح کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں ضلع میں نے جو آپ کا شروع میں انٹرو کے بعد جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا، اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ آج بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہوتے جا رہا ہے. اگر ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم رہتا جس طریقے سے گزشتہ 30-40 سال پہلے دیکھیں تو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تقریباً ہر زبان بولنے والوں کا ایک جیسا ہی تھا، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہا کرتے تھے. لیکن آج آپ کسی نسل کو، زبان کو پیچھے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کوئی بھی رہنا نہیں چاہتا. اس وجہ سے یہاں جو اب آپ نے جو نشاندہی کی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کے پاس رہیں، اگر ہم علیحدہ بھی ہوں تو ہم اپنے پیرنٹس کے قریب رہیں. اب آپ کے علم کے اندر ہے ضلع کہ اگر کوئی پلاننگ ہوئی ہوئی ہے ایک شہر کی تو اسی حساب سے جو ماسٹر پلان نے ڈیزائن کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس ایریے کو کتنا پانی چاہیے، اس کے لیے کتنی سیوریج کی لائن ہونی چاہیے، اس کے لیے کتنی کیپیسٹی کے یہاں پر جو ہے تو الیکٹرسٹی کے نظام ہونا چاہیے، کتنی گیس ریکوائرڈ ہوگی. اب وہ تو نظام دھرم بھرم یقیناً ہوگا کہ جہاں پر اگر 100 لوگوں کے لیے ضروریات زندگی سوچ کر رکھی ہے اور وہاں پورشنز کی صورت کے اندر اگر 300 لوگ آئیں گے، 400 لوگ رہنا شروع ہوں گے اور جو سہولیات ہیں وہ 100 کے لیے تھیں تو یقیناً پریشانی کا باعث بنے گی، جو کہ آپ سمجھتے ہیں اس وقت کہ یہ ہو بھی رہا ہے. جو موجودہ صورتحال ہے، میرے خیال سے ہم اسے ڈسکریج کرتے ہیں. ہم جو خاص طور پر ہم جو آفیشیل بلڈرز ہیں، ہم آفیشیل بلڈر اسی کو کہتے ہیں کہ جو ہماری ایسوسیشن کا آباد کا ممبر ہوتا ہے، جس نے پراپر لائسنس لیا ہوتا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے یا کسی بھی اتھارٹی سے، اس اتھارٹی کے ساتھ مل کر اس کے رولز ریگولیشن کو سامنے رکھ کر کام کر رہا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسے آفیشیل بلڈر کہتے ہیں. اچھا ناظرین، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک کی طرف جانا ہے، پھر ہم حنیف صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ عباد کیا ہے اور ان عباد میں جو ایک ایسوسیشن ہے بلڈرز کی، اس میں حنیف صاحب کا کیا کردار ہے، بلکہ کتنا اہم کردار ہے، یہ ہم سوال کریں گے. لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے حنیف صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے مکانوں کے بارے میں, انفراسٹرکچر کے بارے میں. ایک جملہ انہوں نے بتایا ہے بات کا کہ وہ ایک تنظیم ہے ان کی, اس کے بانی بھی یقیناً چند لوگ ہیں جس میں اہم کردار جو ہے وہ حنیف صاحب کا ہے. حنیف صاحب بات کے بارے میں بتائیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور عام عوام کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں ضلع اس کی ضرورت تو تقریباً جو بھی کسی بھی قسم کا بزنس کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے پورے ملک میں, اسے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. آباد ہم سے ریلیٹڈ بزنس والوں کی ضرورت ہے, ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان. تو ہماری واحد نمائندہ جماعت ہے پورے پاکستان کی جو رجسٹرڈ تنظیم ہے, جو کہ بلڈرز کے مسائل ہیں وہ اسے آسان کرتی ہے, اور جو گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں ان سے جا کے ملاقات کرتی ہے, جو بھی ہمارے آفس بیررز ہوتے ہیں. دیکھا ہے میں نے آپ کی ابھی پچھلے دنوں بڑی اسلام آباد میں ملاقاتیں ہوئی ہیں. جی ہاں, روٹین کی بات ہے, منسٹر کے ساتھ ملنا اور ایف بی آر کے چیئرمین کے ساتھ مسائل ملنا. حل بھی ہوتے ہیں یا صرف بس؟ نہیں, مسائل حل ہوتے ہیں یقیناً. جب آپ جاتے ہیں اپنا دیکھیں, ماں بھی اس کو دودھ پلاتی ہے جو بچہ روتا ہے. بالکل. تو یقیناً جب آپ کسی کے سامنے جائیں گے اپنی فریاد کریں گے, کرانی ہے نا ایک چیز اپنی, وہ آپ صرف ہماری نہیں ہے, پاکستان میں ہر بزنس کرنے والے کی ایسوسیشن ہے اور اس کی چیمبرز ہیں. تو یا وہ چیمبر مسائل حل کر رہی ہوتی ہے یا ایسوسیشن مسائل حل کر رہی ہوتی ہے. تو ہمارے کیس میں یقیناً آباد کے ہم سارے کے سارے لوگ ممبران ہیں, کیونکہ جس فیلڈ سے ہمارا تعلق ہے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی, تو ہماری جو نمائندہ جماعت ہے وہ آباد ہے. آباد جو ہے تقریباً 50 سال پہلے وجود میں آئی, اور اس کی ضرورت جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے واضح کیا کہ اسی طرح پیش آئی کہ لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں یا جو گورنمنٹ سے جو پالیسیاں فکس کرانی ہوتی ہیں اس کے لیے آباد کے نمائندوں کی ضرورت ہوتی ہے. الحمدللہ گزشتہ تقریباً کو 10-12 سال سے آباد کے اندر جو نمائندہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے نمائندے, وہ الائٹ پینل ایک ہمارا ہے جس کے ہمارے لیڈر ہیں محسن شیخانی صاحب. ہمارے پروگرام میں ہم نے ان کو بلایا. جی ہاں, تو محسن شیخانی صاحب ہمارے الائٹ پینل کے لیڈر ہیں, اور الحمدللہ ہم 12 سال پہلے الیکشن لڑے تھے, اور جو ہمارا ادر گروپ تھا ہم نے انہیں الیکشن میں ہرایا تھا, اور ہرانے کے بعد ہم الحمدللہ برسر اقتدار آنے کے بعد ہم آباد کے اندر اپنی پالیسیوں کو کنٹینیو لے کے چل رہے ہیں گزشتہ 12 سال سے. ٹھیک ہے. اسی دوران جو ہے مختلف چیئرمین بنتے ہیں. محسن شیخانی صاحب نے ہی مجھے بھی چنا, اور میں بھی الحمدللہ میں نے 16-17 کا چیئرمین میں رہا آباد کا. اور میں نے اپنے وقت پہ جو میں آباد کے لیے بہتری کر سکتا تھا, جو اپنی انڈسٹری کے لیے بہتری کر سکتا تھا, یقیناً میں نے بھی کوشش کی. اور مجھ سے پہلے یا مجھ سے جو بعد میں جتنے چیئرمینز بھی آئے ہیں ان سب نے بھی اپنی طاقت کے مطابق, بساط کے مطابق کوشش کی کہ وہ آباد کی بہتری کے لیے اور بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. اچھا, بلڈر وہی ہم اس کو تصور کریں جو عام لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ اگر وہ کہیں فلیٹ پلاٹ یا کوئی چیز لینے جائیں تو پہلے دیکھ لیں کہ وہ آباد کا ممبر ہے یا نہیں ہے. بالکل ایسا یہ ضروری ہے, بالکل ضروری. کیونکہ اگر وہ اس کا ممبر ہوگا اور وقت پہ کوئی چیز نہ دے سکے یا کچھ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا مس ہینڈلنگ ہوتی ہے تو وہ آپ لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس رابطہ بھی کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس پوری کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں آباد کے اندر کسی بھی شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے. جی, ہمارے پاس کمپلین کمیٹی, باقاعدہ نام ہے, کمپلین کمیٹی ہے, آربیٹریشن کمیٹی ہے. اس کمپلین کمیٹی میں کسی کو بھی کسی بلڈر سے کوئی شکایت ہو, کسی بلڈر کے ساتھ نے زیادتی کی ہوئی ہو, تو وہ اپنی کمپلین لے کر آ سکتے ہیں آباد میں. آباد میں شکتی جان آپ لوگ بلڈرز کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کا ممبر ہوگا؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں کرتے. اگر آپ نے کسی دن آپ پروگرام کر لیں, بیٹھ کے اپنے کیمرے لے کر آ جائیں اور آپ ہماری آباد میں کارروائی کو کور کر لیں, آپ کور کریں گے, ایک طرف آپ کے سامنے نظر آئیں گے شکایت جن کی پرابلمز ہیں. کیا پنشمنٹ دیتے ہیں, کیا جرمانہ رکھتے ہیں بلڈر پہ اگر وہ قصوروار ثابت ہوتا ہے؟ تو ہم انہیں ممبرشپ ختم کر دیتے ہیں, اس کی ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں, جو ایکشن جو ہم لے سکتے ہیں. آپ کی ممبرشپ ختم ہونے کے باوجود بھی وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں, آباد کے لیے کام نہیں کر سکتا. اس کی ممبرشپ ختم ہو گئی, وہ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی یہ قانون کے اندر چیز شامل ہے کہ اگر وہ آباد کا ممبر نہیں ہے تو اسے وہ لائسنس نہیں دیں گے. تو بلڈنگ کنٹرول بھی اسے لائسنس نہیں دے گا, نقشے اپروو نہیں ہوں گے, نقشے اس کے اپروو نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بلڈنگ کنٹرول جب این او سی فار سیل کے لیے جو گارنٹی مانگتا ہے بینک سے, 1% ٹوٹل اماؤنٹ کی گارنٹی ہوتی ہے, اگر وہ بینک سے گارنٹی جا کے دیتا ہے تو اسے وہ پوری گارنٹی دینی پڑتی ہے, اپنے پورا فنڈ رکھوا کر بینک کے اندر. اچھا, لیکن اگر آباد کا وہ ممبر ہے تو آباد کے اندر وہ 1% کا 10% دے کر آباد اس کے اگینسٹ میں گارنٹی دیتا ہے, جو کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. تو اس وجہ سے آباد کا ممبر ہونا اتنا ضروری ہے. اس وجہ سے کوئی بھی اپنی ممبرشپ کھونا نہیں چاہتا اگر اس نے پروفیشنلی
کام کرنا ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے جو کمپلین کمیٹی ہو اس کمپلین کمیٹی کی بات کو مانا جائے. اگر نہیں مانتے اور اگر ایک دفعہ سسپینڈ ہو گئی یا کینسل ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ ہم بلیک لسٹ کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. اگر وہ بلیک لسٹ ہو گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر وہ شہر میں کاروبار کر سکتا ہو. سرکار نے تو ابھی اسکیمیں نکالی ہیں غریب لوگوں کے لیے گھر، کم آمدنی والوں کے لیے گھر، لیکن گوہر گروپ آف کمپنیز نے تو 12 لاکھ کے فلیٹ دیے ہیں. کس طرح اتنے کم پیسوں میں آپ نے کیسے مینیج کیا؟ دیکھیں جو میں نے آپ کے تھوڑے دیر پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بات ہم نے جو کی ہے تقریباً کو 5-7 سال پہلے کی باتیں ہیں. اس ٹائم تک چیزیں کافی حد تک کم تھیں. دیکھیے 5 سال پہلے بھی 12 لاکھ کا فلیٹ تو اویلیبل نہیں تھا. شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں. شہر کراچی میں نہیں تھا لیکن میں تو آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں میری وہاں پہ ملیر کے اندر گور گرین سٹی کے نام سے بالکل ہے، میں نے دیکھا. میرے کافی سارے میرے کو تقریباً کو الاٹیز وہاں پہ ہیں، کوئی 10,000 سے زیادہ میرے لوگ رہ رہے ہیں اس میری ایک سوسائٹی کے اندر. تو آپ جا کے وہاں پوچھیں لوگوں سے اور آپ جا کے ریسرچ کر لیں کہ ہم نے جو وہاں پہ اپارٹمنٹس بنائے ہم نے لوگوں کو 12 لاکھ روپے کے دیے ہیں. اب 5 سال بعد کتنے کے ہیں؟ وہ 70-80 لاکھ روپے کے ہیں جی اس وقت جو ہے. تو لیکن جن لوگوں کو ہم نے بنگلو 24 لاکھ کا دیا تھا آج ان کا بنگلو 1.5 کروڑ روپے کا 80 گز کا. کہاں پر ہے بنگلور؟ یہ گرین سٹی میں. گرین سٹی میں ہم نے 35 لاکھ روپے کا 1 یونٹ بنگلہ دیا تھا اور وہ جو ہے تو یہ تقریباً کیش 2 کروڑ بتا رہے ہیں کا. آپ یہ انسٹالمنٹ پہ؟ ہم نے تو انسٹالمنٹ پہ دیا تھا. 12 لاکھ بھی انسٹالمنٹ؟ جی 12 لاکھ بھی 5 سال کی انسٹالمنٹ. اور بینگلورس کی؟ بینگلور 5 سال میں انسٹالمنٹ 24-25 لاکھ روپے کا. 5 سال میں آپ نے کور کر لیا تھا سارا؟ ہم نے کمپلیٹ کر لیا نا. دیکھیں ہمارا کام کیا ہوتا ہے بلڈرز کا، ہم زمین پرچیز کرتے ہیں اپنے پیسوں سے. اس کے بعد ہم اپروولز کراتے ہیں، نقشے وغیرہ سارے ڈپارٹمنٹ سے اپروول کراتے ہیں. اپروول کرانے کے بعد پھر ہم مارکیٹ پہ آپ لوگوں کے پاس لے کر آتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے سے بکنگ کریں. آپ کے لیے سہولت یہ ہوتی ہے آپ قسطوں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے سہولت یہ ہوتی ہے جو آپ سے قسطوں میں پیسے لے رہے ہوتے ہیں اس پیسوں سے ہم پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے اینڈ پہ 2 ون ون پوزیشن ہوتی ہے. آپ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو ریگولر چل رہے ہوتے ہیں اس نے جو بکنگ کرائی ہوئی ہوتی ہے جب تک پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ کم سے کم 200% پیسے گین کر چکا ہوتا ہے اس وقت. اگر 200% آپ کے پیسے گین ہو گئے اور آپ نے دیے ہمیں قسطوں میں 4-5 سال میں اور اکٹھے پیسے آپ کے پورے کروڑوں روپے آپ کو مل جائیں گے تو ایک عام آدمی کے لیے تو کروڑ روپے اگر وہ سیل بھی کرتا ہے گھر جا کے، لیا اس نے ہم سے 12 لاکھ کا، بیچا اس نے 1 کروڑ کا اور کروڑ روپے ملے اسے اکٹھے، تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے مڈل کلاس کے لیے. بالکل ہوتا ہے جی. اچھا ایک چیز اور بتائیں کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ بلڈر نے پروجیکٹ ٹائم پہ کمپلیٹ کیا، ہینڈ اوور کیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا. بعد میں کوئی سے پانی کی لیکیج ہو رہی ہے، کہیں سے کوئی گٹر لائن کا مسئلہ، کوئی ٹینک لیک ہو گیا، اوور ہیڈ ٹینک جو ہے وہ لیک ہو گیا، لیکن آپ کا جو ہے وہ عرصہ دراز تک بھی کئی سالوں تک مینٹین رہتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے ذلے کہ ہم اس کی جو مینٹیننس کی کمپنی ہے وہ ہم اپنے لوگوں کے پاس رکھیں. اوکے. وہاں بلڈنگیں خراب ہونا، چارجز لیتے ہیں آپ لوگ؟ چارجز تو سب لیتے ہیں، 5,000 7,000 1,500 2,000 جو ایکسپینس ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ اپنی گاڑی کے اندر تیل پانی چینج کرانا چھوڑ دیں تو آپ کی گاڑی بھی کھڑی ہو جائے گی. تو مینٹیننس ہر جگہ پہ چاہیے ہوتی ہے نا آپ کو. تو مینٹیننس چارجز کیونکہ آپ کے لفٹ آپریٹر ہیں، لفٹیں چلا رہے ہیں، آپ کی جو باقی جو اسٹریٹ لائٹس وغیرہ ہیں 12 لاکھ میں آپ نے لفٹیں وغیرہ سب پرووائڈ کر کے سب دیتے ہیں. جی سب چیزیں جی وہ تو جو بلڈنگ میں ریکوائرمنٹ ہے ساری ہم نے پوری کی ہے الحمدللہ. ناظرین حنیف گور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید سوال بھی کریں گے ان سے. فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ان سے مزید سوالات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 12 لاکھ کے فلیٹ کی، لیکن کیونکہ اب مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے تو 12 لاکھ کا فلیٹ ممکن نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم حنیف صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ 12 لاکھ سے اگر کچھ تھوڑا سا مہنگائی کے حساب سے بڑھا ہے تو اس وقت کتنے کا آپ کا پروجیکٹ ہے جہاں عوام لے سکتے ہیں آسانی سے؟ ابھی 35-40 لاکھ روپے کی بکنگ کرا سکتے ہیں ہمارے پاس. گلشن معمار میں ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے گور ریزیڈینشیا کے نام سے. اچھا. اگر کسی نے بک کرانا ہوا تو وہ بھی 4 سال کی انسٹالمنٹ میں ہم دے سکتے ہیں اور وہ کام ہمارا زور و شور. کتنے کورڈ ایریا پہ ہے؟ تقریباً 700-800 کور ایریا ہوتا ہے. اور اس کا ڈیوریشن کیا ہے، کتنے عرصے تک کمپلیٹ؟ 4 سال میں. 4 سال میں. اچھا اگر ایک شخص ہے وہ فلیٹ نہیں لے سکتا آپ کا، وہ چاہتا ہے کہ وہ زمین لے کے رکھ لے پھر مزید پیسے جمع کرے، تو کیا پلاٹس کی بھی کوئی انسٹالمنٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل ہماری سامنے ہی گلشن معمار سے باہر نکلتے ہیں تو اسکیم 45 کے اندر جو ہے ناردرن بائی پاس کراس، ناردرن بائی پاس کے پاس گوہر ولاس کے نام سے ہماری اسکیم ہے. اس میں ہمارے پاس 120 گز کے پلاٹ 160 گز کے پلاٹس ہیں. اس میں وہ شخص ہم سے لے سکتا ہے اور اس میں بھی 3-4 سال کی قسطوں پہ میں پیسے دے سکتا ہے. پلاٹ بھی اویلیبل ہے. گیٹڈ باؤنڈری وال ہے، سارے روڈز بن چکے ہیں،
گیٹ لگے ہوئے ہیں, آپ چل کے Infrastructure؟ انفراسٹرکچر کمپلیٹ سارے کا سارا. اچھا اس میں جی جی الحمدللہ جی, وہ آپ بکنگ کرا سکتے ہیں پلاٹس میں بھی ہمارے پاس. 35 کا ہے اس میں پلاٹ تقریباً جی 35 لاکھ. لیز ہے آپ کی جگہ؟ جی جی لیز, ہم تو ایسا 2 نمبر کام ہی نہیں کرتے جی. اچھا ایک چیز اور بتائیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس پیسے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ فوری جا کے بیٹھ جائے, کہیں رینٹ پہ رہ رہا ہے, کوئی چیز سیل آؤٹ کری ہے اس نے, وہ چاہتا ہے کہ ایسا کمپلیٹ مجھے پروجیکٹ مل جائے, تو وہ کون سا ہے اور اس کی کیا پرائز ہیں آپ کے؟ بہت ساری پرائزز ہیں ہمارے پاس. ماڈل کالونی میں ابھی ہم نے دیے, پچھلے 14 اگست کو ہم نے پوری سیرمنی کی ہے, لوگوں کو چابیاں دی ہیں. اچھا 500 فلیٹس سے 450 500 اس میں ہمارے ماڈل پاس. کالونی میں کس جگہ پہ؟ مین لیاقت علی خان روڈ پر. اچھا مین, جی ہاں, ٹھیک ہے. تو گور کمپلیکس کے نام سے وہ ہمارے پر ریڈی ہیں, اس میں ہم دے سکتے ہیں. ہمارے پاس گلشن اقبال میں گور ٹاور کے نام سے, اس میں ہمارے پاس ریڈی ہیں, اس میں شفٹ ہو سکتے ہیں. ریڈی ٹو بلاک 13E. اچھا 13E اس میں کتنے, گلشن اقبال میں کتنے رومز کے ہیں اس میں؟ 3 بیڈ روم ڈرائنگ روم لاؤنج, 4 بیڈ روم ڈرائنگ روم لاؤنج, 2 بیڈ روم ڈرائنگ روم لاؤنج. اس میں کیا پرائز ہیں؟ اس کی پرائزز اب 1 کروڑ سے اوپر کی ہیں. اچھا 1 سے اور 2 کروڑ کی, کیونکہ ریڈی ہیں, بڑے اپارٹمنٹ سے ہیں. ابھی باہر ہے ہوگا نہیں, اب گلشن اقبال ہے نا جی, اب شہر کا بیچ ہے. اچھا آپ دیکھیں نا کہ شہر کے بیچ میں تو آپ کو کوئی بھی پراپرٹیاں, اب شہید ملت پہ آپ جاتے ہیں تو 4 سے 5 کروڑ کا آپ کو فلیٹ ملتا ہے. آپ کرفٹن کی سائڈ پہ آتے ہیں تو 8 سے 10 کروڑ روپے کا آپ کو فلیٹ ملتا ہے. اچھا ایک ولا ہے آپ کے معمار میں ہی ہے, وہ بھی ولا وہی ہیں, گور ولاز ہی ہیں. گوہر ولاز والے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا پروجیکٹ بھی معمار میں ہے یا صرف معمار میں 2 پروجیکٹ چل رہے ہیں جی ہمارے. یہ گور ریزیڈنشیل چل رہا ہے ہمارا, اپارٹمنٹس کا اور دکانوں کا. جی ہاں, اور باقی ہمارا وہ چل رہے ہیں سارے کے پروجیکٹس. جو یہ والے ہیں پلاٹس کے جو ہیں وہ گور ولاس کے نام سے. گور ولاس کے نام. اچھا کچھ لوگوں نے یہ بھی شکایت کی ہے بلڈرز کے حوالے سے, اسپیشلی آپ کا کسی کا ذکر نہیں کیا, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بکنگ کرا لیتے ہیں, انسٹالمنٹ بھی پے کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی 2 وہ ہیں کہ کسی وجہ سے اگر ہم قسطیں نہیں دے پاتے ہیں, ڈراپ ہو جاتی ہیں قسطیں 1 یا 2, تو وہ بلڈر جو ہے وہ کینسل کر دیتا ہے. ہمیں کوئی لیٹر کبھی ریسیو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, اور بعد میں وہ کہتے ہیں بھئی یہ 2nd فلور والا تو آپ کا کینسل ہو گیا, اب آپ کو چاہیے تو وہ 8 فلور پہ خالی ہے. تو اس کے لیے کیا کوئی آباد کی نے کوئی پالیسی بنائی ہوئی ہے, یا کیا پالیسی ہے اس کی, کتنے آپ نوٹسز جاری کرتے ہیں اس کے بعد کینسل کرتے ہیں, یا کوئی فون پہ بھی بات ہوتی ہے, صرف نوٹسز پہ؟ نہیں ضلع ایسا نہیں ہے, ہم دونوں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یقیناً آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا پورا پروجیکٹ ڈیپینڈ کرتا ہے ریکوری کے اوپر. اگر ریکوری نہیں آئے گی تو ہمارا پروجیکٹ ڈیلے ہو جائے گا. تو ہم بلڈر جو ہے نا, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا پروجیکٹ ڈیلے ہو. بالکل. پروجیکٹ ڈیلے ہمیشہ الاٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ الاٹیز کا یہی پرابلم ہے کہ وہ لوگ شروع میں بک تو کرا لیتے ہیں, اس کے بعد کچھ دن کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے. بالکل. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر 100 لوگوں نے بک کرایا اور اگر 60 لوگوں کا پرابلم آ گیا کہ وہ لوگ نہیں دے سک رہے قسطیں, تو پھر وہ پروجیکٹ میں ڈیلے ہونا ہوتا ہے, کیونکہ وہ 40% کی ریکوری سے یا 30% کی ریکوری سے پروجیکٹ بن نہیں سکتا. پھر اس پروجیکٹ کو 60% سے اوپر ہونا چاہیے کم از کم سیل اور اس کی ریکوری, تب وہ پروجیکٹ بنتا ہے. کوئی بھی بلڈر ہو یا میں ہوں, ہم سب سے پہلے نوٹس بھیجتے ہیں کہ جناب کہ یہ آپ کی جو ریکوری تھی آپ نے نہیں دی ہے, اس کا جواب نہیں آتا, پھر ہم دوبارہ دوسرا نوٹس بھیجتے ہیں. 3 ہم نوٹس بھیجتے ہیں. فون پہ رابطہ نہیں کرتے؟ فون پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. فون پہ ہمارے جو ریکوری کے لوگ ہیں وہ کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنی فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے کہ کل کو وہ یہ نہ کہے کہ جی میرے کو تو فون ہی نہیں آیا, میرے سے تو بات ہی کارروائی جسے کہتے ہیں. جی قانونی کارروائی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایگریمنٹ ہوتا ہے نا بلڈر کا اور آپ کے الاٹی کا. اگر ہمارے پاس وہ رائٹنگ میں ڈاکومنٹ نہیں ہوگا, اگر ہم نے فارمیلٹیز اپنی پوری نہیں کی ہوں گی, تو کل تو ہمارے پاس تو 25,000 لوگ الاٹی ہیں, اگر وہ سارے کھڑے ہو گئے کہ جی ہمارے سے زیادتی ہے, تو ہمارے پاس کوئی پروف تو ہونا چاہیے کہ ہم زیادتی نہیں کرتے, یہ آپ کا اور ہمارا ایگریمنٹ تھا, یہ ہم نے آپ کو نوٹس بھیجا, یہ TCS کی رسیدیں ہمارے پاس ہیں. تو ہم تمام کورسپونڈنس جتنی بھی ہیں وہ سب سے ریپیوٹڈ کمپنی TCS ہے, ہم TCS کے تھرو اپنی ساری کورسپونڈنس کرتے ہیں. تو ہم سارا پروف لگا کے رکھتے ہیں اپنی فائل کے اندر کہ آپ ڈیفالٹ کیوں ہوئے. اچھا ایک چیز اور ہے جو بڑا اہم سوال ہے, جب آپ فارم یا ایگریمنٹ سائن کراتے ہیں الاٹیز سے, تو اس میں ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں, کارنر کے ایکسٹرا پیسے, پارکنگ کے, یہ تو ساری چیزیں اس پہ لکھی ہوتی ہیں, لیکن ایک لائن لکھی ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے ڈاکومنٹ ایکسکلوڈیو ڈاکومنٹ چارجز, یعنی کہ اس میں ایڈ نہیں ہے, اور وہ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ اتنے لاکھ روپے ہیں. وہ کوئی فکس کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ فکس اس وجہ سے نہیں کر سکتے, پہلے تو یہ بتائیے ہے کیا ڈاکومنٹ چارجز؟ وہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے. ڈاکومنٹیشن چارجز مینز آ کے جو آپ کے نام پہ لیز ہونی ہے, بعد میں جا کے لیز تب ہونی ہے جب وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو جانی ہے. آپ کا پانی لگ رہا ہے, آپ کی بجلی لگنی ہے, آپ کی گیس لگنی ہے, آپ کی جتنی بھی یوٹیلیٹیز ہیں وہ سارے اس پیسے کی لیز اینڈ ڈاکومنٹیشن چارجز ہوتا ہے وہ سارا. اب وہ اس وقت آپ 5 سال پہلے بتا نہیں سکتے, ایکسپیکٹڈ آپ خالی بتا سکتے ہیں,
کیونکہ یہاں تو روز پاکستان کی پالیسیاں بدلتی ہیں. بالکل. اگر آج گورنمنٹ نے اسٹیمپ ڈیوٹی بڑھا دی تو بلڈر کہاں سے دے گا اسٹیمپ ڈیوٹی؟ وہ تو الاٹی نے دینی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو بائر دیتا ہے ہمیشہ. تو اس وجہ سے اس کے اندر کاسٹ پر نہیں ڈالا ہوا ہوتا, وہ ہمیشہ ایکسٹرا کالم کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے. اس وقت جو بھی ریٹس ہوں گے گورنمنٹ کے, اس وقت ہم آپ سے یہ چارج کریں گے. اچھا, اس میں ظاہر بات ہے تو جو آپ کمپلیٹ ہو جائے گا جب بھی الیکٹرکسٹی کے لیے بھی آپ چارجز بھریں گے, پی ایم ٹی وغیرہ کے لیے کرتے ہیں. ابھی گیس کے کنیکشن مل رہے ہیں؟ نہیں, پابندی لگی ہوئی ہے, بالکل بھی نہیں مل رہا آج کل گیس. تو یہ کب تک ہے؟ آپ کی بات ہوئی ہے, ملاقاتیں تو آپ کی بہت ہوئی ہیں, یہاں پہ بھی ہوئی ہے آپ کی, کراچی میں بھی. پورے ملک میں گیس ہی نہیں ہے جی, پورے ملک کا بیڑا غرق ہی ہوا ہوا ایک طریقے سے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہے. آپ کی گیس تو آج کل اتنی ہے کہ گھر میں آپ روٹی آدھی پکی بھی ہوتی ہے, آدھی روٹی کے بعد گیس آپ کی چلی جاتی ہے, اور خاص طور پہ روٹی پکانے کے وقت جاتی ہے. روٹی پکانے کے جاتی ہے. تو وہ بیچارے, میں تو کئی لوگوں کو اس ٹائم پریشان حال دیکھتا ہوں. ایک بڑے معصوم شخص مجھے پچھلے دنوں میں اسلام آباد جا رہا تھا, فلائٹ میں ملے. انہوں نے کہا جی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے. تو نے کہا کہ کیا ریکویسٹ ہے؟ کہتے ہیں صرف گیس والوں کو یہ کہیں کہ جو آپ نے 6 بجے بند کرتے ہیں وہ 6 بجے سے 6:30 بجے کر دیں, تاکہ آدھا گھنٹہ ہمیں آفس کے لیے تیار ہونے کے لیے موقع جو ملے, ہمیں ناشتہ صبح مل جائے خالی. یہ معصومانہ سوچیں ہیں ہمارے عام آدمی کی, بیچاروں کی, کہ جو کہ پریشان حال ہیں, کہ جو جاب پہ نکل رہے ہیں, اس جاب پہ نکلنے سے پہلے ان کو ناشتے کے لیے گیس بند ہو جائے, آپ کے کھانے کا ٹائم ہو, آپ کے پاس کھانے کے لیے گیس بند ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت المیہ ہیں یہ والی ساری چیزیں ایڈریس کرنے کے لیے. جو عام آدمی کی ضرورت ہے وہ گورنمنٹ کو اس پر خاص توجہ دینی چاہیے. اور گورنمنٹ کو اس قسم کی جو سچویشنز ہیں نا, کم سے کم وہ ایک عام آدمی کے لیے ضرور سوچنا چاہیے. خاص طور پر جس طرح سے ابھی ہم آج کل سن رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہ پچھلا دور آ رہا ہے راشن کارڈ والا. ابھی جو ورلڈ بینک کی جو رپورٹ لیٹسٹ آئی ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 40% سے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. 9 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. تو کیا ان 9 کروڑ لوگوں کے پاس کیا ان کا حق نہیں ہے کہ انہیں روٹی ملے یا انہیں بیسک سہولیات ملیں؟ حکومت وقت کو اس ٹائم سب سے ایمرجنسی بنیادوں پر اس 9 کروڑ لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. ان 9 کروڑ لوگوں کے لیے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, فوری طور پہ کوئی فیصلے کرنے چاہیے. راشن کارڈ ان کو دینے چاہیے تاکہ جو ان کو آٹا سبسڈائز ریٹ پہ مل سکے, گھی مل سکے, چینی مل سکے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا فوری اقدام کرنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایز اے مسلم جو ہے یہ ہمارے حکمران کا کام ہوتا ہے. اگر وہ دنیاوی حساب سے نہیں تو اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ والے اگر کام کرنا شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ غربت کی لکیر سے نیچے کے لوگ ہیں ان کی بھی ان کو دل سے دعائیں لگیں گی, اور جب اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ بھی ان سے راضی ہوں گے. بہت شکریہ انیس صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, حنیف گوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی اچھی انہوں نے باتیں بتائیں. حکومت کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کو سہولتیں جو ہیں وہ پرووائڈ کریں, ان کو مہیا کریں, کیونکہ روز معاشر بھی انہوں کو جواب دینا ہے. لوگ جو پروجیکٹس میں گھر لیتے ہیں, فلیٹ لیتے ہیں, ان کی بیسک وجہ بھی یہی ہوتی ہے کیونکہ حکومت کی جو ذمہ داری ہے لوگوں کو گھر دینا, لوگوں کو سہولت دینی, وہ ایک عام جو ایک پرائیویٹ بلڈر ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ پہ گھر لیں جیسا کہ حنیف گوہر صاحب کے پروجیکٹ ہیں, گوہر گروپ آف کمپنیز کے, جس کا ذکر بھی انہوں نے کیا کہ تمام تر سہولتیں جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں. اگر فلیٹ ہیں تو وہاں پہ لفٹ ہے, اور اسی طرح اگر ولا ہے تو تمام انفراسٹرکچر جو ہے وہاں پہ تیار ہے, ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو یہ سہولت بھی ملے گی کہ اگر آپ فوری طور پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو 2 پروجیکٹ ان کے بالکل کمپلیٹ ہیں, وہاں جا کے آپ بات کر کے اور فوری طور پہ پیمنٹ کر کے شفٹ ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور آپ لوگوں کے نئے سوالات کے ساتھ. اللہ حافظ.